बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर पारा नंबर 9 है, क्लास नंबर 91 है। सूरतुल आराफ की आज आयत नंबर 188 से 2206 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आज हमारी सूरतुल आराफ जो है फाइनली मुकम्मल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 188। कुल कह दीजिए, ला नहीं हूँ, अमलिकु मैं मालिक, लिनफ्सी अपने नफ्स के लिए, नफ़ान किसी नफ़ा का, वला और ना ज़र्रन किसी नुकसान का, इल्ला मगर मा जो, शाअ चाहे, अल्लाह अल्लाह। वलो कुन्तु और अगर होता मैं, आलमु मैं जानता, अल गैबा गैब को, लस्तकसरतु अलबत्ता कसरत से ले लेता मैं, मिनल खैरी भलाई में से, वमा और ना, मस्सनिया पहुंचती मुझे, अस्सू कोई तकलीफ, इन नहीं हूँ अना मैं, इल्ला मगर, नज़ीरुन डराने वाला, व बशीरुन और खुशखबरी देने वाला, लिक़ौमिन उन लोगों के लिए, युमिनून जो ईमान लाते हैं। हमने पिछली आयत में देखा था कि कुरैश मक्का जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार-बार तंग कर रहे थे। और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशानियों का ज़िक्र करते क़यामत की, तो वो उनको टालने के लिए और उनकी बात को संजीदा नहीं लेने के लिए सवाल ही कर देते कि क़यामत कब आएगी। और ये इस बात की ही अलामत थी कि वो इस बात से कोई ख़ास तवज्जो नहीं थे और संजीदा नहीं थे। उसके जवाब में अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, आप सबसे कहा जा रहा है कि आप ये कह दें कि आप मालिक नहीं हैं, ना ही अपने नफ्स के और ना ही किसी और के नफ्स के। ठीक है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म तो है ही नहीं क़यामत का, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से किसी को ना तो नुकसान मिल सकता है, ना फ़ायदा मिल सकता है, जब तक कि अल्लाह नहीं चाहे। ठीक है? यानी अमूमी खिताब है, हमसे भी मुखातिब हो रहे हैं कि हमारी ज़ात से फ़ायदा या नुकसान किसी और को नहीं हासिल हो सकता, जब तक कि अल्लाह नहीं चाहे, या हम खुद अपने नफ्स के लिए फ़ायदा या नुकसान का सौदा नहीं कर सकते, जब तक कि अल्लाह नहीं चाहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अगर तो मुझे मालूम होता, यानी अगर मुझे फ्यूचर में से मालूम होता तो मैं क्या करता, फिर भलाई में से इकट्ठा कर लेता। अमूमी यही होता है ना कि जब अगर हमें फ्यूचर पता चल जाए तो फिर हम अपनी मुसीबत को टाल सकेंगे ना। फिर हमें पता चल जाए कि भाई फ्यूचर में कि मैं बाहर निकलूंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इस दिन हो जाएगा तो मैं बाहर निकलूंगी नहीं। मुझे फ्यूचर में पता चल जाए कि अब माली तंगी आएगी तो मैं माली तंगी से फिर उसका पहले ही से ही इजाला कर लूंगी। वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अगर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मुझे पता होता है कि भलाई क्या है मेरे लिए आगे फ्यूचर में, तो मैं क्या करता, उसको मैं जमा कर लेता, तो उसकी वजह से मेरे ऊपर फिर कोई तंगी पहुंचती ही नहीं। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ डराने वाला हूँ और खुशखबरी देने वाला हूँ, वो भी उस कौम के लिए जो ईमान रखती हो। ठीक है? यहाँ पर खैर से जो है हर वो चीज आ जाती है जो इंसान जिसकी तरफ रागिब होता है। ठीक है? यानी जैसे माल है, इल्म है, सेहत है, आफियत है, इस सब की तरफ इशारा है कि अगर इंसान को ये पता चल जाए कि फ्यूचर में क्या होगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो आने वाली जो हर्डल्स हैं, उनको हटा देगा और उनका सामना कर लेगा। फिर उस इंसान को कोई मुसीबत पहुँचे ही की ही नहीं, लेकिन इसका इल्म कौन जानता है? अल्लाह जानता है। यानी क़यामत कब आएगी, इसका तो इल्म जानते ही नहीं है, लेकिन हम अपने नफ्स के मुतालिक भी अपना फ्यूचर नहीं जानते। इतना भी नहीं जानते कि हमारे नफ्स के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, ये भी हम नहीं जानते। हमारी बहुत सारी दुआएँ होती हैं ना कि हमें नहीं मालूम होता कि वो हमारे लिए शर पैदा करेंगी। लेकिन वो शर पैदा कर रही होती हैं, अल्लाह नहीं कबूल करते हैं, और कभी अल्लाह ताला हमें आज़माने के लिए कबूल कर लेते हैं, तो फिर हम यही सोच रहे होते हैं कि काश हमने वो दुआ की ही नहीं होती। तो हम तो बिल्कुल भी नहीं जानते, मतलब इस बात से कितनी ज़्यादा अपनी अह अहमियत पता चल रही है ना कि बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं है हमारी। हम पूरे तौर पर अल्लाह के मोहताज हैं। और हम जितना हम समझते हैं अपने आप को स्मार्ट, कि हम जानते हैं कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन हम वाक़ई नहीं जानते कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है।
آگے ہے हुवल्लज़ी, वही है जिसने खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन, जान से, वाहिदा, एक ही, यानी आदम अलैहिस्सलाम के जरिए आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वजअल मिनहा ज़ौजहा, और उसने बनाया उससे जोड़ा उसका, यानी हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी वाइफ को, लियस्कुन इलैहा, ताकि वो सुकून हासिल करें तरफ उसके, यानी मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है वो किसका बाइस होना चाहिए, सुकून का बाइस होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप बनाया उसका जो पर्पस था वो यही था कि वो एक दूसरे के साथ सुकून हासिल करे। ठीक है, फिर है आगे फलम्मा, अब ये एक किनायतन बात हो रही है। फलम्मा, फिर जब, तगशाहा, उसने ढांप लिया उसे, हमलत, उसने उठाया, यानी शौहर और बीवी, शौहर ने बीवी को, हमलत तो बीवी ने उठाया, हमलन बोझ, खफीफन हल्का, फमर्रत, फिर वो चलती रही, भी साथ इसके, यानी ये स्टार्टिंग मंथ्स की बारे में बता रहा है अल्लाह ताला कि जब स्टार्टिंग में मंथ्स आते हैं, यानी इब्तदाई जो मरहला होता है प्रेगनेंसी का, तो वो बोझल नहीं होता है, औरत आसानी के साथ चल फिर रही होती है जैसे कि वो पहले चलती है, ठीक है, पहले की ही तरह। तो फिर उसके आगे फलम्मा, फिर जब, अथकलत, फिर जब वो बोझल हो गई, यानी अब विलादत के दिन करीब आने लग गए, दावल्लाह, दोनों ने दुआ की अल्लाह से, रब्बहुमा, जो रब है उन दोनों का, लइन, अलबत्ता अगर, आतई तना, दे दिया तूने हमें, सॉलिहन, सही सलामत बच्चा, लनकूनन्ना, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे, मिनश शाकिरीन, शुक्र करने वालों में से। अमूमी यही होता है ना, तो कपल्स के दरमियान में एक बहुत ज्यादा टेंशन सी हो जाती है, जैसे जैसे दिन करीब आते जाते हैं, कहीं बच्चा नामुकम्मल नहीं हो, कहीं उसके अंदर कोई परेशानी नहीं हो, मतलब कितने अजीब अजीब से फिर कुछ इस तरह के किस्से भी हम सुन रहे होते हैं कि किसी का बच्चा फौत पैदा हुआ तो मिसकैरेज हो गया, तो मतलब बहुत सारी न्यूज भी हम सुन रहे होते हैं, खबर भी। तो दोनों कपल्स जो होते हैं ना उस पूरे दौरानिया में थोड़े सारे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तो उनकी दुआएं जो है चल रही होती हैं कि अल्लाह खैर के साथ जो है आप हमें फारिग करिएगा और नेक औलाद दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सालिहन से मुराद यही है कि जिस्मानी तौर पर भी सलामती के साथ दीजिएगा, बीमारियों से भी दूर रखिएगा उस बच्चे को, यानी ओवरऑल सालिहन बच्चे आप दे दीजिएगा, यानी वो क्योंकि टेंशन चल रही होती है तो फिर दुआएं भी बहुत ज्यादा शिद्दत से चल रही होती हैं। फलम्मा, तो जब, आता हुमा, उसने दे दिया उन दोनों को, सालिहन, सही सलामत, यानी जब अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली, अब जब बच्चा पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुकम्मल बच्चा दिया। जाला, उन दोनों ने बना लिए, लहू, उसके लिए, शुरका, शरीक, फीमा, उसमें जो, आता हुमा, उसने दिया उन्हें, यानी पहले तो क्या कह रहे थे, अल्लाह ताला से डील क्या कर रहे थे कि अल्लाह अगर आपने हमें अच्छा बच्चा, सलामत बच्चा दे दिया तो हम क्या करेंगे, हम शुक्रगुजार में से हो जाएंगे, हम आपका बहुत शुक्र अदा करेंगे, आपने हमें बच्चा सही सलामत दे दिया। और जब अल्लाह ताला सही सलामत बच्चा दे देते हैं तो अब अल्लाह की तरफ रुजू करने के बजाय, अल्लाह के लिए शाकिर होने के बजाय, अब बंदों के शाकिर होना शुरू हो जाते हैं कि फलां के कहने पे मैंने ये काम करा था तो देखो बच्चा ऐसे हो गया, या फला डॉक्टर ने डिलीवरी अच्छी करवा दी तो बच्चा यूं सलामत हो गया, मतलब दूसरों को शरीक करना शुरू कर देंगे। फतआला, पस बुलंद है, अल्लाहु अल्लाह, अम्मा, उससे जो, युशरिकून, वो शरीक ठहराते हैं, क्योंकि तख्लीक का काम तो सिर्फ अल्लाह ताला का है, किसी दूसरे की वजह से तो नहीं तख्लीक हो सकता। ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो अभी उन्हें लगता है कि फला का इलाज करा था तो उसकी वजह से, उस पीर बाबा की वजह से या उस फला डॉक्टर की वजह से बच्चा हो गया और सही सलामत हो गया, यानी सारा का सारा क्रेडिट जो है अल्लाह को देने के बजाय बंदों को देना शुरू कर देते हैं। यानी आप देखें यहाँ पर एक अल्लाह शिकवा कर रहे हैं, और ये वाली जो बात है ये कोई अनकॉमन नहीं है, ये सब कपल्स करते हैं, हमने भी की थी, ये सब कपल्स करते हैं कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो दुआएं और ज्यादा शिद्दत से जारी हो जाती हैं, और पूरे वो 9 महीने के अरसे में दुआएं चल रही होती हैं, यानी माँ बाप दोनों दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह खैर के साथ फारिग कीजिएगा, नेक साले बच्चा दीजिएगा, सलामत बच्चा दीजिएगा, यानी बहुत सारी दुआएं चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा आ जाता है तो फिर आ, शिर्क करना किस तरह शुरू कर देते हैं कि दूसरों को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं, तो ये अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला बुलंद है उससे जो वो शिर्क ठहराते हैं, क्योंकि बहरहाल क्रेडिट वो किसी को भी दे लेकिन पैदा करने वाला तो अल्लाह ही है। फिर आगे है, अयुशरिकूना,
کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ماں ان کو جو لا یخلق نہیں وہ پیدا کر سکتے شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کہ خود ہی پیدا ہوئے ہوئے ہیں، جو خود مخلوق ہے، مخلوق کو وہ کریڈٹ دے دیتے ہیں سارا، مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ ولا اور نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے لہم ان کے لیے نصرن کسی مدد کی، ولا اور نہ انفسہم اپنے نفسوں کی ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تو خود اپنا برا نہیں ٹال سکتے، تو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یعنی وہ تو کسی معاملے کی کوئی ان کے اوپر پاور نہیں ہے کہ وہ کسی سے مدد لے سکیں یا کسی کی مدد کر سکیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر تم بلاؤ انہیں إِلَى الْهُدَىٰ طرف ہدایت کے، لا يَتَّبِعُوكُمْ نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بتوں کو پوجتے ہیں نا لوگ، اچھا اس میں جو پچھلی آیت میں ہے نا تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگوں کو بھی پوجتے ہیں شریک ٹھہراتے ہیں اور بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بتوں کو پوجتے ہیں، یعنی جو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ سواء علیہم یکساں ہے ان پر یعنی تم پر، ادعوتموہم خواہ بلاؤ تم انہیں، ام یا انتم ہو تم صامتون خاموش رہو، یعنی برابر ہے آپ بلاؤ یا نہیں بلاؤ لیکن ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح، فدعوہم پس پکارو انہیں، فلیستجیبوا تو چاہیے کہ وہ جواب دے لکم تمہیں، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، یعنی تم جن بتوں کو تم پوچھتے ہو یا جن انسانوں کا تم شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں یا جو فوت شدہ انسان ہو جاتے ہیں، یعنی جو نیک انسان ہوتے ہیں جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو لوگ کیا کرتے ہیں ان کی پھر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کی طرف اشارہ اللہ پاک کر رہے ہیں کہ تم جن کو تم پکار رہے ہو تو وہ تو خود بندے ہی تھے تمہاری طرح، اور اچھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعائیں سن رہے ہیں قبر کے اندر بھی رہ کر کے تو ذرا ان کو پکارو اور پھر دیکھو کہ وہ تمہیں جواب دیتے نہیں دیتے، تمہاری دعا قبول کرتے ہی نہیں کرتے، تمہاری بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اگر تم سچے ہو۔ الہم کیا ان کے ارجلون پاؤں ہیں، یمشون بہا کہ وہ چلتے ہیں ساتھ اس کے، ام لہم ایدن یا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا کہ وہ پکڑتے ہوں ساتھ ان کے، ام لہم یا ان کی اعین آنکھیں ہیں، یبصرون بہا کہ وہ دیکھتے ہوں ساتھ ان کے، ام لہم یا ان کے آذان کان ہیں، یسمعون بہا کہ وہ سنتے ہوں ساتھ ان کے، یعنی جو تمہارے بت ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو تم شریک ٹھہرا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے، جو فوت شدہ لوگ ہیں، تو کیا وہ چل سکتے ہیں؟ وہ تو خود مرنے کے بعد اپنے اوپر کچھ نہیں کر سکتے، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو وہ تو خود اپنا ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے زیادتی کرنے والوں کا، اور وہ اب جب قبر میں چلے گئے مر کر، اب خود ہڈیاں بن گئیں گھل گئے ہیں، تو کیا وہ تمہاری کیا ہیلپ کریں گے؟ کیا ان کے پاؤں دکھتے ہیں کہ وہ چلیں، یا ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑ لیں جو تم دو نے، یا آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ رہی ہیں، یہ کان ہیں کہ وہ سن رہے ہیں؟ وہ تو فوت ہو گئے، یا بت ہیں جو تمہارے مثال کے طور پہ، تو وہ بت کیا چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ کہہ دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو، ثم پھر کئی دونی کی دونی چال چلو میرے خلاف، فلا تو نہ تنظرون تم مہلت دو مجھے، یعنی اب تم کیا کرو اپنے دو اپنے پکارو، کیونکہ یہ اہل مکہ کہا کرتے تھے نا، اور کہ تم ان کی ناشکری کر رہے ہو، ہمارے بتوں کی انسلٹ کر رہے ہو تو تمہارے پہ مار پڑے گی، اور یہ عمومی بات ہوتی ہے، جو مشرکین ہوتے ہیں یعنی شرک کرنے والے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے بتوں کے خلاف کوئی بات کہیں نا تو پزیسو ہو جاتے ہیں اور پھر اسی طرح کے لان تان کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب تمہارے اوپر نا، کیونکہ تم نے ہمارے بتوں کا انسلٹ کیا ہے تو اب تمہارے پر مار پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی تم ایسا کرو کہ اپنے بتوں کو بلا لو، اپنے شریکوں کو، اور میرے خلاف چال چل لو، مجھے مہلت بھی مت دو، بس دیر اینڈ دین میرے ساتھ برا کر لو، کیونکہ ان بے شک ولی میرا دوست اللہ اللہ ہے، اللہ جس نے نزل الکتاب نازل کی ہے کتاب، وہ ہوا اور وہی تولا دوست رکھتا ہے الصالحین صالحین کو،
یعنی کتاب کو کیوں یہاں پر اسپیسیفائی کرا؟ کیونکہ کتاب ہی تو بتاتی ہے نا کہ شرک کیا ہے اور کیا شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے خلاف کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ کتاب سے ہی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، کتاب سے ہی انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ تو میرا دوست تو اللہ ہے جس نے رہنمائی کا بندوبست کیا، اور وہ ہر نیک لوگوں کا دوست بن جاتا ہے جو کتاب کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تم اپنی پیروی کر کے دیکھ لو، اپنی پلاننگ کر کے دیکھو، کیونکہ میرا دوست تو میرے جواب میں تو میرا دوست بولے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر ہے آگے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کی، ولا، اور نہ، انفسہم، اور نہ اپنے نفسوں کی، ینصرون، وہ مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پچھلی آیات میں کیا تھا کہ نہ تو وہ اپنے لیے مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ تمہارے لیے مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ مدد نہ لے سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ تو خود ہی محتاج ہے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم پکارو انہیں طرف ہدایت کے، لا يسمعوا، نہیں وہ سنیں گے، وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھیں گے انہیں، يَنْظُرُونَ، کہ وہ دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ، طرف آپ کے، وَهُمْ، حالانکہ وہ، لا يُبْصِرُونَ، نہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں آپ دونوں چیزوں کو فٹ کر سکتے ہیں، ایک تو وہ لوگ بھی کہ جو شرک کر رہے تھے، اب آپ پہلے آیت میں تو یہ تھا نا کہ وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کو فالو نہیں کریں گے، لیکن فالو تو دور کی بات ہے، وہ آپ کو سنیں گے بھی نہیں۔ یعنی آپ لگ بظاہر اس طرح رہا ہوگا آپ کو کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ذہن ان کا کہیں اور ہے، وہ آپ کو سن نہیں رہے ہیں۔ اسی طرح اگر بت کی طرف اس بات کو منسلک کیا جائے تو بت کیا ہے؟ آنکھیں پھٹی ہوئی دکھتی ہوتی ہیں ان کی، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں، کیونکہ ان کی آنکھیں کان نہیں چل رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو مشرک انسان ہوتا ہے وہ بھی بظاہر لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سن رہا ہے، لیکن وہ اصل میں آپ کو نہیں سن رہا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کس طرح ڈیل کریں؟ خُذِ العفو، اختیار کیجئے درگزر کو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور حکم دیجئے نیکی کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض کیجئے جاہلوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیٹرن بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ان کو بالکل اگنور کر دیجئے، یعنی درگزر کر دیجئے، اپنے ذہن پر اس بات کو ڈال لیجئے کہ آپ نے ان کو ہر حال میں معاف کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے نیکی کا حکم ان کو دینا ہی دینا ہے، یعنی آپ نے مائنڈ نہیں کرنا کہ اگر آپ نے ایک دفعہ نیکی کا حکم دیا اور جواب میں انہوں نے جہالت برتی، بدتمیزی کی، انسلٹ کی، تو اب آپ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں، نہیں۔ وہ کچھ بھی کہیں، آپ نے ان کو لیٹ گو کرنا ہی ہے، اٹس اوکے کہنا ہی کہنا ہے، مائنڈ نہیں کرنا۔ دوسرا، نیکی کا حکم دینا ہی دینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور تیسرا، اگر وہ آپ سے بالکل ہی آ کر بدتمیزی پر اتر آئیں اور بہت زیادہ انسلٹ کرنا شروع کر دیں، تو ایسے ان کو بالکل سن کر انسنا کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگنور والا بٹن دبا دینا ہے، ایسے بن جانا ہے کہ جیسے کہ آپ ان کی باتوں سے انجان ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی انا کے اوپر وہ بات نہیں لے کے جانی ہے۔ حالانکہ یہ بہت زیادہ صبر آزما کام ہے، جتنی آسانی کے ساتھ یہاں پر اس کا ترجمہ ہمیں لگ رہا ہے اور بڑی آسانی سے ترجمہ میں یاد بھی ہو جائے گا، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو یہ امپلیمنٹیشن بھی آسان ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر پہلے ہم اپنے گھر پر اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی درگزر کا معاملہ تو ہم سے ہے ہی نا، مطلوب ہر وقت ہے، مطلوب کہ لیٹ گو والا معاملہ تو ہم نے ہر وقت رکھنا ہی ہے کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، یہ والا جملہ تو ہم نے اپنا ایک تکیہ کلام بنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ خود العفو کو تکیہ کلام بنا لینا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اور نیکی کا حکم یعنی اچھائی کا حکم دینا، یہ چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں، جو کہ ہم کرتے ہیں کہ جب کوئی ہم سے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں جیسا برتاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ کو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ ہم اعراض کرتے ہیں، ہم ان سے چھڑتے نہیں ہیں، لیکن ہم اعراض کرنے کے ساتھ پھر ان کو وامر بالعرفی کا کام کرنا بند کر دیتے ہیں، پھر ہم کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں ان کا جو دل چاہے وہ کریں، ہم کتنا ٹوکیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حالانکہ بتا بھی رہے ہیں کہ وہ سنیں گے نہیں آپ کی بات،
وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کی، لیکن چھوڑ نہیں دینا ہے اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں سنیں گے تو اب تبلیغ کا کام اسٹاپ نہیں کرنا ہے، آپ نے تو اپنی طرف سے حجت تمام کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ ہم نے تو عذر دینا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، تو عذر دینے کے لیے تو آپ نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے کہ لیٹ گو کا جملہ یعنی کوئی بات نہیں کا جملہ اپنا لینا ہے، اور حکم دینا بند نہیں کرنا ہے، اور اگنور کرنے والا کام بھی ساتھ جاری رکھنا ہے کہ وہ بدتمیزی کریں، جہالت برتیں، اپنے کم علمی کی وجہ سے انسلٹ کریں، تو اس کو اپنے نفس کے اوپر نہیں لے کے جانا ہے، اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں یہ اللہ کے خاطر کام کر رہی تھی اور انہوں نے جواب مجھے دیے ہیں بظاہر، لیکن یہ کام میں اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہی تھی، تو کیوں میں اپنے نفس کے اوپر اس بات کو لوں، اپنا یہ لیول پھر لے کر آنا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر وسوسہ آئے آپ کو شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پس پناہ طلب کیجئے اللہ کی، انہو بے شک وہ سمیع علیم، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اب آپ سوچ رہے تھے کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور آپ نے معاف کر بھی دیا، لیکن اب شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ کا یعنی وسوسہ کون سا؟ گناہ کی طرف اکسانے کا وسوسہ، ٹھیک ہے، گناہ پر آمادہ کرنے کا وسوسہ، فساد کرنے کا وسوسہ، کہ تم کیا کرو، جہالت پر اعراض مت برتو، بلکہ ان سے بدلہ لو، ان کو منہ توڑ جواب دو۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ تم اگنور مت کرو، کوئی بات نہیں مت کہو، انہوں نے تو عادت بنا لی ہے، تم نے کوئی بات نہیں کہنے کا جملہ اسٹارٹ کر دیا ہے، تو اب تو وہ تمہاری انسلٹ پہ انسلٹ کیے جا رہے ہیں، کہ ان کو سناؤ ایک دفعہ، ان کا دماغ درست کر دو تاکہ ان کو لگے کہ آپ تم کون ہو، تمہیں اتنے ہلکے پہ لے لیا، تم تو ان کی بھلائی کی بات کر رہی ہو، ہدایت کی بات کر رہی ہو کہ آؤ جنت کی طرف، آؤ جنت پہ لے جانے کی بات کر رہی ہو، اور اس کے جواب میں وہ تمہیں انسلٹ پہ انسلٹ بار بار کیے جا رہا ہے، تو کیا کرو، ان کو بدلہ دو، جا کر منہ توڑ جواب دو اور ان کو بتاؤ کہ تم کون ہو، مطلب یہ کون کر رہا ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے معاف کر دینا ہے اور میں نے ذکر نہیں کرنا ہے اب ان سے، انسان کا کوئی بات نہیں، اگر اس نے اس طرح سلوک کیا، وہ اپنے آپ کو حجتیں دے رہا ہوتا ہے انسان، کیونکہ ہم نے بھی تو اپنے ضمیر کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے نا، تو ہم ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اس کو علم نہیں تھا، یا ان کا پیشنس لیول اتنا نہیں ہے، یا اللہ مجھے اتنا آزما رہا ہے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے اپنے آپ سے باتیں جاری کی جا رہی ہیں، اسی باتوں میں اب وہ آ کر کے وسوسہ ڈال رہا ہے کہ تم بھی اب فساد کرو، ان کی بدتمیزی کے اوپر تم بھی جہالت تھوڑی سی برت لو، بدلہ لے لو، اللہ نے حکم دیا تو ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں، اتنا بدلہ تو لے سکتے ہیں نا جتنا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ والا کام کر لو، تو کیا کرو، فوراً سے پناہ طلب کرو اللہ تعالیٰ کی، یعنی جیسے ہی محسوس ہو کہ شیطان کا وسوسہ آ رہا ہے تو فوراً سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ سے کہو کہ یا اللہ میں یہ کام جو آپ نے دیا تھا خذ العفو کا اور اعرض عن الجاہلین کا اپنانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن شیطان مجھے نہیں اس پر ثابت قدم ہونے دے رہا، تو آپ مجھے ثابت قدم رکھیے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ جنہوں نے تقوی کیا، اذا جب مسہم چھو جاتا ہے انہیں، طائفون کوئی خیال، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، تذکروا وہ چونک پڑتے ہیں، فَإِذَا پھر یکا یک ہم مبصرون وہ دیکھنے لگتے ہیں، تو یہ بہت بڑا لیول ہے کہ ہمیں جو ہمارے اندر خیال آتے ہیں نا، تو وہ وہ ہوتے شیطان کی طرف سے ہیں، لیکن جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، تو اس طرح کے نہیں ڈالتا ہے کہ یہ میں شیطان وسوسہ آ رہا ہے، میں شیطان میں کہہ رہا ہوں تم لڑو ان سے، میں شیطان میں کہہ رہا ہوں کہ تم جواب دو، وہ خیال ہمارا اپنا ہی خیال بن کر کے آ رہا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں پر، ہمیں محسوس یہی ہو رہا ہے کہ وہ ہمارا ہی خیال ہے، لیکن اصل میں وہ ہمارا خیال نہیں ہوتا، ہمارا خیال وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، نیکی کے الہامات ہمیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کر لو، لیکن جو بار بار نیگیٹو فیلنگس آ رہی ہوتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، تو لیکن جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے جذبات پر گہری نگاہ رکھنے والے ہوتے ہیں، جنہیں پتا ہوتا ہے کہ کب وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کب وہ ایموشنلی ویک ہو جاتے ہیں، تو جب انہیں محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ اب وہ چڑچڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا اب ان کا ٹیمپرمنٹ جو ہے بہت زیادہ لوز ہونا شروع ہو رہا ہے، تب وہ کیا کرتے ہیں، فوراً سے شیطان کے وسوسے کو پکڑ جاتے ہیں اور فوراً سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی چوک پڑتے ہیں کہ یہ تو شیطان کی طرف سے ہے، مطلب میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خراب وسوسے میرے خیال نہیں ہے،
یہ والا خیال میرا نہیں، یہ تو شیطان کی طرف سے، یعنی وہ فوراً سے اپنے آپ کو وارننگز دینا لگ جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور بھائی ان شیطانوں کے وہ کھینچتے ہیں انہیں گمراہی میں، پھر نہیں وہ کمی کرتے، یعنی جو شیطان کے چیلے جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ اپنی گرفت جو ہے ڈھیلی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم اللہ کی پناہ نہیں طلب کر لیں، ہم اللہ کا ذکر نہیں کر لیں، جب تک کہ شیطان پیچھے نہیں ہٹتا، ٹھیک ہے؟ اگر تو ہم اس کی بات کے اوپر لبیک کہتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ٹریپ میں اور ٹریپڈ کر لیتا ہے، یعنی اپنے جال میں اور پھنسا جاتا ہے وہ ہمیں، اور جب ہم اس کی پہلی ہی آواز پر اللہ کی پناہ طلب کر لیں تو پھر ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اسے جنگ کرنی پڑتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا جو مسئلہ ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس سے جنگ کرنے کا، اس کے لیے بھی لیکن اللہ کی ہی مدد طلب کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، یہاں پر بتا تو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا، یعنی شیطان سے جنگ کون جیت سکتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان مسلمان تو بظاہر بن جائے، نماز بھی پڑھ لے، قرآن بھی پڑھ لے، لیکن متقی نہیں بنے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان مسلمان بن جائے، نام کے طور پہ مسلمان رہے، اگر یہ مسلمان ہے تو بائی برتھ مسلمان ہوا ہے اور یہ شرک کی طرف نہیں جا رہا ہے آسانی سے، تو چلو ٹھیک ہے، یہ بائی برتھ مسلمان رہے، لیکن یہ متقی نہیں بنے، وہ اس کا مسلمان کا لیول بھی اتنا ڈراپ کر دیتا ہے وہ کہ وہ منافق ہی لگنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ متقی نہیں بنے، کیونکہ یہ متقین بن جائے گا، متقی صفت اس کے اندر آ جائے گی، تقوی اختیار کر لے گا تو یہ میرے وسوسوں کو پھر ڈیل کرنا شروع کر دے گا، مجھ سے مقابلہ کرنا شروع کر دے گا، یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے آگے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب نہیں آپ لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا وہ کہتے ہیں لولا اجتبیتها، کیوں نہ چن لیا تو اسے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے نا، کہ آپ کوئی معجزہ نازل کریں، اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو آپ کوئی معجزہ لے کر کے آئیں۔ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہہ دیجئے بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کی جاتی ہے طرف میرے رب کی طرف سے، یعنی تم جس معجزہ یا نشانی کی بات کر رہے ہو تو وہ قرآن تو ہے، وہ وحی تو ہے، یہ وحی میرے لیے معجزہ ہی ہے، اور یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ کس کے طرف سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ ایک واضح دلیل ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن ورحمت، اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ جو بصیرت کی باتیں ہیں، یعنی جو قرآن ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح نشانی، واضح معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کرا ہے، تو یہ قرآن کافی ہے، اور لیکن یہ والی باتیں کس کو سمجھ میں آئیں گی؟ یہ ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہیں؟ یہ اس کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، تمہیں نہیں سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس غور سے سنو اسے وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم ترحمون، تم رحم کیے جاؤ، یعنی اب ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جائے، یعنی قرآن کی تلاوت کی آواز آئے تو فوراً کیا کرو؟ متوجہ ہو جاؤ، اس کو غور سے سنو، اور کیوں سنو؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ہو سکتا ہے تم جب وہ بات سن رہے ہو تو تمہارے اوپر کوئی ہدایت کی بات واضح ہو جائے، تم کوئی سوال تمہارے ذہن میں تھا اس کا جواب تمہیں مل جائے، یا تم کوئی غلط روش پر جا رہے تھے تو اللہ ہاتھ پکڑ کے اس کے ذریعے تمہیں کھینچ لیں، گڈھے میں گرنے سے بچا دیں، تو اس لیے کیا کرو؟ توجہ سے سنو۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً اور خوف سے، ودونا اور بغیر الجہر بلند، من القولی آواز کے، بالغدوی صبح کے وقت، والآصالی اور شام کے وقت، ولا اور نہ تکن ہوں آپ، من الغافلین غافلوں میں سے، ذکر کیجئے یعنی نماز، قرآن، تسبیحات، جو بھی ذکر کیا جائے تو اس کو کیا کرو؟ دل میں کر لو، اور آج سے چپ کے کرو، لیکن ہمبلنس کے ساتھ، ذکر منتر کی طرح نہیں بولنے ہیں، بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ نہیں پتا ہے کہ اس کا کیا معنی چل رہا ہے، نہ ذہن میں کوئی اور کھچڑی پک رہی ہے،
اور لبوں پہ بس سبحان اللہ ہے، ذہن میں کچھ اور پیچھے سے چل رہا ہے، تو یہ نہ ہی ہو۔ بالکل آجزی کے ساتھ، تمیز کے ساتھ کام کرنا ہے اور ڈرتے ہوئے کرنا ہے اور بغیر آواز کے ظاہر کیے ہوئے۔ یہ 2 نمازیں آتی ہیں نا سری والی، جیسے ظہر اور عصر کی نماز جو ہوتی ہے، سری نماز ہوتی ہے جس میں چپکے چپکے ہی تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ اور کیا کرو، صبح شام کے وقت ذکر کرو، یعنی صبح فجر کے بعد ہو گیا، شام عصر کے بعد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صبح شام کی نمازیں جو مینشن کی جاتی ہیں وہ صبح فجر اور عصر کی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر جو اشارہ ہے وہ ہے صبح شام کے اذکار کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہو آپ غافلوں میں سے، یعنی دنیا کے کوئی بھی کام میں مشغول ہو لیکن تمہارے دل میں اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح چل رہی ہو، ہر وقت زبان پہ جو ہے اللہ کا ذکر ہی چل رہا ہو۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتی ہی، اس کی عبادت سے، ویسبحونہ، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، وَلَہ، اور اسی کو، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی ایٹیکیٹس آف فرشتوں کی بتائے جا رہے ہیں کہ فرشتے کتنے زیادہ یعنی منظم ہیں فرشتے، کہ وہ غرور نہیں کرتے اس کی عبادت سے، یعنی جب وہ بندگی اختیار کرتے ہیں تو غرور نہیں کرتے ہیں، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے یا تھوڑا سارا اور لیول نیکی میں اپنا بڑھا لیتا ہے، تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے، کبر کی صفت اس کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کو پھر کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنا وقت بھول جاتا ہے کہ پچھلی دور میں، دور جاہلیت میں جب میرے پر ہدایت واضح نہیں تھی تو میں کس طرح کا شخص تھی، ٹھیک ہے۔ وہ یہ چیز بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو پھر بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اس طرح کنسیڈر کرتا ہے کہ جیسے کہ ہمیشہ سے وہ ہدایت یافتہ تھا، ہمیشہ سے وہ اسی پریکٹس کے اوپر پریکٹس کر رہا تھا، یعنی ہمیشہ سے تو وہ اسلام کے اوپر پریکٹس کر رہا تھا، جیسے ہمیشہ سے اسے ساری یہ باتیں پتہ تھی، اسے وہ ایفرٹ بھول جاتی ہیں، وہ اپنے دور جاہلیت بھول جاتی ہیں کہ جس پر وہ گزرا کرتا تھا پہلے، وہ بھی انہی لوگوں میں سے کوئی ایک تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر کا ایک قول آتا بھی ہے کہ جب انسان دور جاہلیت میں سے گزر کر آتا ہے نا، پھر اس کے اوپر اسلام جو ہے انکشاف ہوتا ہے تو اسے زیادہ قدر ہوتی ہے اسلام کی، اسے ہی ثمر جو ہیں اسلام کے وہ دکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم نے جائزہ لینا ہے ان کے قول کے مطابق، کیونکہ ہم بھی تو دور جاہلیت میں سے گزر کر آئے ہیں نا، ہم بھی تو انہی لوگوں میں شامل تھے، انہی صف میں شامل تھے جن کی صفوں کو آج ہم برا سمجھتے ہیں، اور آج ہم ان لوگوں کو لیکن واچ کرنا ہے کہ حقیقت تو نہیں سمجھتے، برا ہی سمجھتے ہیں نا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اسلام کے دروازے کھولے اور ہمیں سمجھ میں آنے لگ گئیں باتیں، تو وہ کس کی وجہ سے سمجھ میں آئیں۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ بھی فرشتوں کی ہی طرح ہونا چاہیے کہ عبادت کریں لیکن کبر نہیں ہو شامل اس کے اندر، تسبیح بھی کریں اور سجدے بھی کریں لیکن کبر کی صفت بالکل بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ آج کی آیت ہماری یہیں تک تھی۔ آج کی ماشاءاللہ کافی اینڈ کی آیات تھی، لیکن اینڈ کی آیات میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی کوالٹی بتائی تھی کہ وہ کس طرح آتا ہے، اور اس کے ٹریپ سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک تو اللہ کا ذکر جاری شروع کر دو، جب بھی کوئی وسوسہ آنے لگ جائے یعنی نیگیٹو فیلنگز آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ، فوراً سے سمجھ جاؤ یہ شیطان کی طرف سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیگیٹو فیلنگز نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ نیگیٹو فیلنگ کس کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے، فوراً سے سمجھ جاؤ، اور فوراً سے سمجھنے کے بعد اس کے اوپر فوراً سے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دو، کیونکہ خیال، نیکی کا خیال تو ایک دفعہ ہی آئے گا، ایک دفعہ ہی نیکی کا خیال آئے گا کہ چلو معاف کر دو، ہم نے آیت میں پڑھا ہے نا کہ لیٹ گو کر دینا چاہیے، کوئی بات نہیں کہنا چاہیے، کوئی بات نہیں، اور معاف کر دو، اپنی کاؤنسلنگ بھی کر لی، سب کچھ ٹھیک کر لیا، وہ نیکی کا خیال تھا، ایک دفعہ آیا اور آپ نے اس کے اوپر لبیک کہہ لیا۔ لیکن شیطان کے جو وسوسے ہیں وہ بار بار آتے ہیں، کیونکہ ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے نا، تو وہ بار بار، وہ ہار نہیں مانتا، ہار نہیں ماننے دیتا، وہ کھڑا رہتا ہے، بار بار وسوسے کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہم سمجھ جائیں کہ یہ اب نیگیٹو فیلنگس آ رہی ہیں میرے اندر، میں منفی سوچنے لگ گئی ہوں، اور میں پہلے نہیں سوچ رہی تھی لیکن اب میں کام کرنے کے بعد منفی سوچنے لگ گئی ہوں، تو اب میں کیا کروں، فوراً سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، فوراً سے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دوں کہ اللہ اس کیفیت کو میرے پاس سے ہٹا دیں آپ، شیطان کا وسوسہ ہے اس کو مجھ سے دور کر دیں، کیونکہ جو متقی انسان ہے وہ شیطان کے وسوسے کو فوراً سے سمجھ جاتا ہے اور فوراً سے چونک جاتا ہے اور فوراً سے باخبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس واحد هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما جعلنا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء أدعوتم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر بكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.